आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हर दिन इस स्कैंडल में नया मोड़ सामने आ रहा है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लेकर जज अरशद मलिक को उनके ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद वजारत कानून ने उन्हें एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटा दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी यह मामला सुलझता नहीं बल्कि मजीद उलझता नजर आ रहा है। यह मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है, जहां इस हवाले से दरख्वास्त की समाअत 16 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि मामले की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। 6 जुलाई को मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज अरशद मलिक की मुबैना ऑडियो वीडियो सामने लाई, जिसके बाद नून लीग ने मुतालबा किया कि जज का बायस साबित होने पर नवाज शरीफ को बरी किया जाए, मगर अगले ही रोज जज अरशद मलिक ने प्रेस रिलीज में वीडियो को जाली, झूठी और मफरूजी करार दिया। हुकूमत ने भी इस वीडियो को झूठा करार देते हुए फॉरेंसिक ऑडिट कराने का दावा किया, मगर बाद में हुकूमत ने यह फैसला किया कि यह मामला अदालत का है, इसलिए हुकूमत इस मामले में कोई मदाखलत नहीं करेगी। और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को अपने ओहदे से हटाने का फैसला किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला जज के बयान हल्फी के बाद सामने आया है, जिसमें जज अरशद मलिक ने एक बार फिर यह दावा किया है कि शरीफ खानदान के करीबी लोगों ने उन्हें डराते धमकाते रहे, रिश्वत की पेशकश करते रहे, मगर उन्होंने फैसला मेरिट पर किया है। जज अरशद हल्फी सनसनीखेज दावों और इंकशाफात से भरा हुआ है। इस बयान हल्फी में जज साहब न सिर्फ नासिर भट्ट से मुलाकातों का एतराफ कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मदीना मुनव्वरा में हुसैन नवाज और 3 महीने पहले नवाज शरीफ से जाती उमरा में भी मुलाकात का एतराफ किया है। और यह मुलाकात उस वक्त हुई जब इस केस में नवाज शरीफ 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा थे। इस बयान हल्फी में जज ने यह दावा किया है कि नवाज शरीफ के करीबी लोगों ने उन्हें गैर इखलाकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेलिंग की कोशिश की, जबकि मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया गया था कि फैसला करवाने वालों ने जज को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और दबाव डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करवाया। इस बयान हल्फी में जज अरशद मलिक ने 2 नए किरदार नासिर जंजुआ और मेहर जिलानी का जिक्र किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जज को बताया कि नवाज शरीफ के आशीर्वाद से आप एहतसाब अदालत के जज लगे हैं। और फिर जब अगस्त 2018 में अल अजीजिया केस इनकी अदालत में मुंतकिल हुआ तो इन्हीं दोनों लोगों ने इनसे राब्ते किए और नवाज शरीफ को इन केसेस में बरी करने की दरख्वास्त की और कहा कि याद रखिए आपकी तकर्रुरी नवाज शरीफ की वजह से हुई है। मगर मैंने जवाब दिया कि अल्लाह बेहतर करेगा, इंसाफ अल्लाह का मनसब है और अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। और जब यह केस आर्ग्यूमेंट स्टेज पर पहुंचा तो इन्हीं दोनों किरदार ने मुझे कहा कि नवाज शरीफ आपको 10 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, मगर मैंने रिश्वत की पेशकश ठुकराते हुए जवाब दिया कि मैं 56 साल से 6 मरले के घर में खुशी से रह रहा हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, फैसला अपने हल्फ और मेरिट के मुताबिक करूंगा। रिश्वत की पेशकश ठुकराने के बाद नासिर भट्ट ने धमकियां दी। नासिर भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, उन्होंने मुझे 4 से 5 कत्ल के मुकदमात में सियासी असर इस्तेमाल करते हुए बचाया है और अब मैं भी नवाज शरीफ के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। लेकिन रिश्वत की पेशकश और धमकियों के बावजूद मैंने फैसला मेरिट पर सुनाते हुए दिसंबर 2018 में अल अजीजिया में 7 साल कैद की सजा सुनाई और फ्लैगशिप केस में नवाज शरीफ को बरी किया। अहम बात यह है कि धमकी मिलने के बावजूद जज ने नासिर भट्ट से राब्ता खत्म नहीं किया और नासिर भट्ट से मुसलसल मुलाकातें करते रहे। यहां सवाल यह पैदा होता है कि जो शख्स आपको रिश्वत की पेशकश कर रहा हो, जान से मारने की धमकी दे रहा हो, इससे कता ताल्लुक करने के बजाय जज साहब इससे बार बार मुलाकातें क्यों करते रहे? जज अरशद मलिक के बयान हल्फी के मुताबिक फैसले के 3 माह बाद उन्होंने उनकी गैर इखलाकी वीडियो दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। जज के मुताबिक ये खुफिया, झूठी और गैर इखलाकी वीडियो उस वक्त की है जब वो मुल्तान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे। इस वीडियो की बुनियाद पर उनसे यह तकाजा किया गया कि अब वो नवाज शरीफ के हक में ऑडियो बयान रिकॉर्ड कराएं, जिसमें यह बताएं कि उन्होंने बाअसर कुव्वतों के दबाव में आकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, मगर उन्होंने ये ऑडियो रिकॉर्ड करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद नासिर भट्ट ने मुल्तान की वीडियो की दोबारा धमकी देकर मजबूर किया कि वो जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात करें। 6 अप्रैल ये वो वक्त है जब नवाज शरीफ अपने इलाज के सिलसिले में जमानत पर रिहा थे कि नासिर भट्ट के हमरा उनकी नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि उन्होंने दोनों केसेस के फैसले मेरिट पर किए हैं, जो सुनकर नवाज शरीफ ने नापसंदीदगी का इजहार किया। दिलचस्प बात यह है कि कल दिए गए इंटरव्यू में मरियम नवाज ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जब नवाज शरीफ जमानत पर थे तो उस वक्त जज ने नवाज शरीफ को यह पैगाम पहुंचाया
کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ مریم نواز یہ اعتراف کر رہی ہیں کہ جج نے نواز شریف کو پیغام پہنچایا اور یہ پیغام اس وقت پہنچایا جب نواز شریف ضمانت پر تھے۔ مریم نواز کے مطابق یہ پیغام ناصر بٹ لے کر آئے اور ان کے ساتھ مزید 2 اور لوگ تھے جن کا نام انہوں نے نہیں بتایا۔ اہم بات یہ ہے کہ آج جج ارشد ملک نے اپنے بیان حلفی میں بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ خود نواز شریف سے جاتی عمرہ ملنے گئے اور اسی وقت ملنے گئے جب وہ ضمانت پر تھے۔ جج ارشد ملک بیان حلفی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ملاقات میں ان کا یہ موقف سن کر ناصر بٹ بھی ان سے خفا ہوئے اور پھر مطالبہ کیا کہ اب آپ مجھے نواز شریف کی رہائی کے لیے قانونی نکات فراہم کر کے مدد کریں گے۔ اپنے بیان حلفی میں جج نے یہ اعتراف کیا ہے کہ دباؤ میں آ کر انہوں نے نواز شریف کو قانونی مدد فراہم کرنے کی حامی بھر لی اور اسی حوالے سے ناصر بٹ سے ان کی ملاقات کی ویڈیو بنا کر مریم نواز نے پریس کانفرنس میں دباؤ میں فیصلہ کرنے کا الزام لگایا۔ بیان حلفی میں جج ارشد ملک مزید بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے تمام دھمکیوں، رشوت اور بلیک میلنگ کو نظر انداز کر دیا تو ناصر بٹ نے انہیں مدینہ منورہ میں حسین نواز سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ دباؤ میں آ کر انہوں نے حسین نواز سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں حسین نواز نے انہیں دھمکیاں آمیز لہجے میں 50 کروڑ روپے رشوت کی آفر کی اور کہا کہ اگر وہ صرف یہ لکھ کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنانے پر وہ شرمندہ ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ بغیر کسی ثبوت پریشر میں آ کر دیا تو انہیں اور ان کے اہل خانہ کو برطانیہ یا کینیڈا میں کسی بھی جگہ پر ان کو سیٹل کر دیا جائے گا، مگر انہوں نے یہ آفرز ٹھکراتے ہوئے ناصر بٹ کی فون کالز اٹھانا بند کر دی۔ جج ارشد ملک یہ اپنے بیان حلفی میں کہہ رہے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا، ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کو رشوت دینے کی کوشش کی۔ یہ تمام الزامات انہوں نے اس بیان حلفی میں لگائے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کیسے ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، کیسے ان کی ملاقات مدینہ میں حسین نواز سے ہوئی، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ تمام تفصیلات جج ارشد ملک نے جب یہ معاملہ چل رہا تھا، جب یہ کیس زیر سماعت تھا تو اس وقت جو سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج تھے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ جو احتساب عدالت ہے اسلام آباد کی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت آتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اب یہ جب یہ ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تو اس کے بعد ارشد ملک صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آج مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مریم نواز نے انہوں نے کہا ہے کہ ارشد ملک کے بیان حلفی میں لگائے گئے الزامات میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی تو مقدمے کے دوران عدالت میں نواز شریف کو کنفرنٹ کرتے اور کہتے کہ جواب دیں آپ مجھے کیوں رشوت آفر کر رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کو مطلع کرتے اور جج کو دباؤ میں لانے پر بھی عدالت میں گرفتاری کا حکم سرد کرتے۔ یہ مریم نواز شریف نے آج اپنے ٹویٹ میں کہا ہے وہ ان الزامات کو رد کر رہی ہیں، لیکن اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معاملے اس کیس کو کالعدم قرار دیا جائے گا، کیا یہ معاملہ ری ٹرائل میں جائے گا؟ اور آج جو جج ارشد ملک کو ہٹایا گیا ہے ان کے عہدے سے اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ آیا تھا، جو ویڈیو سکینڈل تھا اس کو درست مان لیا گیا ہے یا کیونکہ یہ معاملہ اتنا متنازع ہو گیا ہے اس لیے ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا ہے؟ اس پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے، ہمارے نمائندے اویس یوسف زئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اویس، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کہ جج ارشد ملک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا جو ویڈیو سامنے آئی تھی جو مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں دی تھی اس میں جو کچھ تھا اس کو صحیح مان کے ہٹایا گیا ہے یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا متنازع ہو گیا تھا کہ اب مزید اس عہدے پہ رہ نہیں سکتے تھے جج صاحب؟ جی دیکھیں، یہ جو احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور اس حوالے سے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے ہدایات جاری کی تھیں اور ان کی ہدایت پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون کو خط لکھا۔ اس لیٹر میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کا کوئی فرانزک کرایا گیا ہے یا کوئی انکوائری ایسی کی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ گلٹی یا قصوروار پائے گئے ہیں اس لیے انہیں ہٹایا جا رہا ہے۔ بڑے واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ ایک ویڈیو آئی ہے اس کے بعد رجسٹرار اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کی اتوار کے دن اور اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو ایک ایفیڈیوٹ بیان حلفی بھی جمع کرایا گیا جج محمد ارشد ملک کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو ان تمام چیزوں کے آنے کے بعد اب ضروری یہ ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور اس معاملے کی جو باضابطہ انکوائری ہے وہ تو اب اگر ہوگی تو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا یا پھر سپریم کورٹ میں یہ میٹر ایک درخواست آئینی درخواست فکس ہے اس میں کوئی آرڈر سامنے آ سکتا ہے۔
فی الوقت جو ریموول ہوا ہے، جج کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، وہ اسی بنیاد پر ہٹایا گیا ہے کہ وہ چونکہ اب اس تمام معاملے میں کنٹروورشل ہو گئے ہیں، ان کی جو خدمات تھی وہ ویسے ہی مستعار لی گئی تھیں، انہیں یہاں پر ان کی خدمات لاہور ہائی کورٹ سے ہائر کی گئی تھیں، تو ان کی خدمات واپس کر دی گئی ہیں، سفارش کر دی گئی ہے انہیں ہٹا دیا جائے۔ اس حوالے سے اب کوئی اگر ایکشن ہوگا مزید تو وہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا، وزارت قانون اور لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حد تک ضرور کیا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹوا دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ اویس یوسف زئی صاحب، ہمارے ساتھ موضوع پہ ہم مزید بات بھی کریں گے۔ اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کیا ہے رشید رضوی صاحب نے، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور صاحب، جو کہ سابق اسپیشل پروسیکیوٹر تھے نیب کے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا جوائن کرنے کے لیے۔ شاہ خاور صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، انہوں نے جج صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ یہ معاملہ آپ کے خیال میں یہیں پہ رکے گا یا جو کیس ہے، جس کیس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے، اس کیس پر بھی آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہے، جو نیب کی عدالتیں ہیں اسلام آباد میں، تو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈومین میں یہی بات تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے زیر تحت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، جن کی خدمات جو ہے وہ وزارت قانون نے مستعار لی تھی وہاں سے، اور ان کو نوٹیفائی کیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جج اسلام آباد۔ اور جب وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جج اسلام آباد ہوتے ہیں تو وہ پھر سپروائزری جورسڈکشن آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ ان کی اپیل بھی پینڈنگ ہے دوسرے کیس میں، اور اس میں جب اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ ان کی جوڈیشل پاورز ختم ہو گئیں اور وہ ان کی خدمات واپس چلی گئی، تو ایک امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو ان کا بیان حلفی ہے فاضل جج صاحب کا، ارشد ملک صاحب کا، اس کے ساتھ ان کی جو پریس ریلیز ہے اور باقی میٹیریل جو ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو میاں نواز شریف صاحب کی اپیل پینڈنگ ہے اس کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے یہاں پہ ان جج صاحب کو گلٹی ڈکلیئر نہیں کیا گیا کیونکہ معاملہ اتنا متنازع ہو گیا تھا، اس لیے ان کو عہدے سے ہٹایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری کی اپنی ایک انٹرنل ایک ان کے ڈسپلن کی ایک ان کے انٹرنل ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ کوئی اگر سب آرڈینیٹ جوڈیشری کا جج اگر الیجڈلی کسی مس کنڈکٹ کا اگر وہ گردانا جائے تو اس کو اس کی متعلقہ ہائی کورٹ جو ہے وہی اس کو جو ہے وہ مطلب باعث اسٹیبلش نہیں ہوا، لیکن معاملہ متنازع ہو گیا، بالکل متنازع ہو گیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ جج صاحب جنہوں نے ایک بیان حلفی بھی دیا ہے، اور بیان حلفی بھی جو انہوں نے دیا ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت سارے سوالات اٹھاتی ہیں، اور اس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ٹرائل پر اس کے کیس پر اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا معاملہ ری ٹرائل کی طرف جا سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب کو بری کر دیا جائے گا جیسے ان کی بیٹی اس وقت مطالبہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اب یہ ان کا بیان حلفی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی اپیل کا حصہ بن گئے، اب جب بھی وہ اپیل کی سماعت ہوگی، اس کی دو معزز جج صاحبان جو ہیں ڈویژن بینچ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کریں گے، تو وہ دیکھیں گے اس کو کہ اس کی ایویڈنٹری ویلیو کیا ہے، اس کی جو قانون شہادت کا ایک معیار ہوتا ہے کسی بھی سیکنڈری ڈاکومنٹ کو ایڈمیزیبل کرنے کا، تو اگر تو وہ اس چیز سے قائل ہو گئے کہ جو فاضل جج صاحب ہیں انہوں نے کسی سٹیج کے اوپر یا ٹرائل سے پہلے یا ٹرائل کے بعد ایسا اس کا کوئی ایسا اقدام یا کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جس سے ان کی حیثیت متنازع ہو گئی ہے کہ ایک وہ جانبدار جج نہیں رہے، اور اگر ان پہ اوپر انہوں نے اگر یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ان کا رویہ بائسڈ تھا یا وہ ٹلٹڈ تھا کسی سائڈ پہ، تو پھر یقیناً وہ ججمنٹ سسٹین نہیں رہ سکے گی۔ اس صورت میں اس کے امکانات موجود ہیں کہ وہ اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کریں، اس کو دوبارہ واپس بھیجیں، ریمانڈ کریں، اکاؤنٹیبلٹی اس کا فریش ٹرائل کرنے کے لیے۔ صحیح۔ رشید رضوی صاحب، آپ اس معاملے کو آگے بڑھتا ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں اور قانونی فورم کیا ہوگا؟ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کی کیس کی اپیل بھی ہے، لیکن 16 تاریخ کو سپریم کورٹ نے بھی سماعت کے لیے مقرر کر لیا یہ معاملہ، کیونکہ ایک درخواست کل سپریم کورٹ کے پاس بھی گئی تھی۔ کون سا فورم ڈیسائیڈ کرے گا اس معاملے کو اور آپشنز کیا کیا اب ہوں گے عدلیہ کے سامنے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ سپریم کورٹ میں یہ ایشو آ گیا ہے، یہ میٹر سب جوڈس ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک سپریم کورٹ اس پٹیشن کا جو منگل کو لگی ہے 16 تاریخ کو کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے۔
اس لیے کہ جب ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں کوئی کویسچن چلا جائے، کوئی ایشو چلا جائے، کوئی مسئلہ چلا جائے، تو پھر ماتحت عدالتیں، ہائی کورٹس وغیرہ اوائڈ کرتی ہیں اس کو سننے کے لیے۔ تو اگر انہیں اجازت مل جاتی ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ چلیں یا اپیل میں سنیں، تو پھر ہائی کورٹ وہ سن سکتی ہے۔ دوسری بات آتی ہے اپیلانٹ یعنی نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم پر کہ وہ کس حد تک جو ہے اپیل میں جانا چاہتے ہیں، کون کون سے الزامات کو اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب جوابی الزامات بھی آ رہے ہیں۔ میرا ویو تو یہ تھا کہ ججمنٹ اگر بائس ہے تو بالکل جیسے خاور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ ریکال ہو جائے گی ججمنٹ، لیکن یہاں پہ اتنا سمپلسٹر نہیں ہے سوال یہ۔ اس پہ جج صاحب نے اعتراض لگایا کہ مجھے رشوت کی بھی آفر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ بہت سے سوالات ابھریں گے کہ جج صاحب نے اس وقت کیوں نہیں یہ اعتراض اٹھایا، اسی وقت کوئی کمپلینٹ کرتے، اسی وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے۔ لیکن جو ہے نا الزامات اتنے بڑے ایک دوسرے پہ آ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اس کا اصل پہلو ہے وہ لوگوں کے نظر سے دور ہو رہا ہے، وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ عوام میں جو ہے وہ عدلیہ کا اعتماد کم ہو رہا ہے، لوگ اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ کھو رہے ہیں اس سسٹم میں، اور یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے۔ اس کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ہم سول سوسائٹی، لائرز کمیونٹی، جرنلسٹ مل کے اس کو بچائیں، ورنہ اگر یہ سسٹم نہیں بچا، یہ جوڈیشل سسٹم سروائیو نہیں کرتا ہے تو بہت مشکل ہوگی۔ رضوی صاحب، اگر یہ معاملہ فرض کریں ری ٹرائل کی طرف جاتا ہے، تب ایک اہم سوال یہ ہوگا کہ صاف و شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس معاملے کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا، ری ٹرائل کیسے ہوگا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ غالباً ہوا تھا کہ جب احتساب عدالت اس کیس کا فیصلہ سن رہی تھی تو اس وقت سپریم کورٹ کے ایک جج مانیٹرنگ جج تھے۔ اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے تنازعات آ گئے ہیں، یہ کیس اتنا متنازع بن گیا ہے، تو آگے صاف و شفاف طریقے سے یہ کیس بڑھے، اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ری ٹرائل کا مسئلہ بھی ذرا سا غور طلب آئے گا، اس لیے کہ کسی پارٹی نے، نہ پروسیکیوشن نے نہ ڈیفنس نے، یہ اتنی لمبی ایکسرسائز ہوئی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی، کبھی کسی جج پر یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ جج باعث ہم سوال کرتے ہمیں نہیں کرنے دے رہا ہے، اور اس قسم کے اعتراضات نہیں اٹھے ہیں۔ اب باعث ہونے پر ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں انہوں نے غلط جوابات تحریر کیے ہیں، کہاں ان کو موقع کراس ایگزامینیشن کا نہیں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ ان پہ تعصب کا الزام لگائیں۔ تو یہ اب مسئلہ سارا اپیلیٹ کورٹ کے میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ شاہ خاور صاحب، ایک تو معاملہ اس وقت بیل کا بھی ہے نواز شریف صاحب کی۔ ابھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کیس میں ہیلتھ گراؤنڈ پہ بیل لیں، جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ اب نیب کے قوانین میں ویسے تو بیل نہیں ہے، لیکن کیا یہ جو سارا معاملہ اب ایک متنازع بن گیا ہے، اس کی بنیاد پر بیل پاسبل ہے؟ دیکھیں، یہ ایک امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے، کیونکہ جب انہوں نے اپیل فائل کی تھی اس وقت انہوں نے میرٹس کے اوپر سسپینشن آف سینٹینس، ضمانت کی درخواست بھی دی تھی، اور اس کو پھر انہوں نے واپس لے لیا تھا، اور انہوں نے پھر ان کی جو پلی تھی وہ صرف میڈیکل کے اوپر تھی۔ وہ ان کی پٹیشن 2 دفعہ خارج ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، پھر انہوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، پھر وہ فریش گراؤنڈ انہوں نے پھر میڈیکل گراؤنڈ کا لیا، وہ بھی خارج ہو چکی ہے۔ اب گیونگ سرکمسٹانسز میں چونکہ ان کا ایک جو میرٹ کے اوپر سینٹینس سسپینڈ کرنے کا ایک رائٹ ابھی بھی ان کا موجود ہے، تو اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کو گراؤنڈ بنا کے ان کی سسپینشن آف سینٹینس کی جو میرٹس پہ درخواست ہے وہ دوبارہ دائر کریں، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ غور کر سکتی ہے۔ صحیح، لیکن زیادہ ضروری یہ جیسے کہ رشید رضوی صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ کی ساکھ کو بچانا ہے، جو عوام میں تاثر ہے، اگر وہ یہ پھیل رہا ہے کہ یہاں پہ ججز جو ہیں وہ جانبداروں کے فیصلے دے رہے ہیں، اس کو بچانا ہے۔ تو اس کے لیے اگر یہ معاملہ ری ٹرائل کی طرف جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو کیسے اس کو مزید صاف و شفاف بنایا جائے؟ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی ایک سپریم کورٹ کے جج موجود تھے جن کو یہ ساری باتیں ایسا لگتا ہے ارشد ملک صاحب نے نہیں بتائی، تو کیسے بنائیں معاملے؟ دیکھیں، رشید رضوی صاحب نے بڑا ٹھیک فرمایا انہوں نے۔ دیکھیں،
اس وقت جو سب سے بڑا جو اسٹیک جس کا انوالو ہے وہ جوڈیشری کا ادارہ ہے. لوگوں پہ فار اینڈ اگینسٹ اس پہ کراس آرائیاں ہو رہی ہیں, انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو ان انسرٹنٹی کو یا اس کی ساکھ کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ سپریم کورٹ خود اس پہ ایکشن لے, اور اس پہ انہوں نے ایک کیس جو ہے سماعت کے لیے منظور بھی کر دیا ہے. اگر تو وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے ہیئرنگ کے لیے اور اس میں نوٹسز ایشو ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور یہ تمام معاملہ جو ہے اس کے ہر پہلو کے اوپر پھر جو ہے وہ تحقیق یا تفتیش ہو سکتی ہے. کیونکہ خود تحقیقات نہیں کر سکتا ان الزامات کے اوپر جو کہ ارشد صاحب نے لگائے ہیں یا جو ان پر لگے ہیں, تو کیا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا, جوڈیشل انکوائری ہوگی اس کی؟ بالکل, اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر سے یہ بن سکتا ہے, اور وہ جوڈیشل کمیشن ہی جو ہے وہ تمام ایویڈنس کلیکٹ کر سکتا ہے, لوگوں کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتا ہے, فورنزک ٹیسٹ کروا سکتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ اپنی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے اس میں یہ سب کام نہیں کر سکتی. تو اگر انہوں نے ابھی ہم کو اس پہ کوئی قیاس آرائی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ پٹیشن مینٹینیبل بھی ہے یا نہیں ہے, یا اس میں نوٹسز ایشو ہوتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ بالکل اختیار موجود ہے کہ وہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرا کے اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے لے آئے, اور جو اس میں جنہوں نے قانون اور آئین کو وائلیٹ کیا ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لا جائے. اچھا رضوی صاحب, اس میں ایک طرف تو الزامات لگے ہیں جج ارشد ملک صاحب پہ, ان کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رہنے دیں, جو ان کا اپنا ایفیڈیوٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو سزا دینے کے بعد وہ جاتی عمرہ گئے نواز شریف صاحب سے ملنے. کیا کوئی جج ایک ملزم سے, ایک مجرم سے جس کو خود سزا دے چکا ہے اس سے ملنے جا سکتا ہے, اور اس کی قانونی ٹیم کو کیا یہ مدد فراہم کر سکتا ہے کہ آپ نے اپیل میں کیا کیا نکات لے کے جانے ہیں؟ اس مجرم کے بیٹے سے یعنی کہ حسین نواز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ملاقات کی مدینہ میں, انہوں نے مجھے رشوت دینے کی آفر کی. کیا ایک جج یہ کر سکتا ہے, پاسبل ہے یہ کیا؟ بالکل نہیں کر سکتا. یہ ہائیلی آبجیکشنیبل ہے. انہیں معلوم ہے کہ وہ جس سے مل رہے ہیں وہ جو ہے وہ ابسکانڈر ہے مختلف کیسوں میں, اور پھر جس کو کنوکٹ کیا ہے اس سے جا کے مل رہے ہیں. یہ وہ کنڈکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ان بیکمنگ آف اے جج. یہ بالکل اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے, چاہے یہ گڈ فیتھ میں گئے ہوں, کوئی بھی کسی اس میں گئے ہوں, لیکن وہ بری و ذمہ اس کنڈکٹ سے ہو نہیں سکتے ہیں, اور اس پہ ایکشن لیا جانا چاہیے. کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے کیے ہوئے کنوکٹ سے جا کے ملیں, اس کی میمو آف اپیل پڑھیں, اس کو مشورے دیں, اس کے بیٹوں سے ملیں. یہ ایڈمیشن جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے جج صاحب کے طرف سے. شاہ خاور صاحب, یہ اپنے اوپر ایک چارج شیٹ ہے, خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ملاقاتیں کی, الزام ان پہ لگے ہیں, وہ ایک طرف رہنے دیں, یہ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور بہت سارے کوشچنز اٹھاتی ہے. تو جیسے بھی رضوی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے جو اپنا ایڈمیشنز کیے ہیں کہ وہ ہر اس شخص سے ملے, اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب سے جن کو انہوں نے خود سزا دی ہوئی ہے, تو ان کے بچوں سے ملنا یا ان کے دوستوں سے ملنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی فکشنل سی بات ہمیں لگتی ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دباؤ ڈالا, مجھے بلیک میل کیا گیا, بلیک میل کرنے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا, تب بھی ان کے خلاف یہ کاؤنٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کسی معمولی عہدے پہ وہ عام شہری نہیں ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے معزز جج رہے ہیں, اور ان کی باقاعدہ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں, ان کا سیکیورٹی کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے. اور اگر ایسی صورت تھی تو وہ ایک مراسلہ لکھ دیتے, جو مانیٹرنگ جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, ان کو یہ شکایت درج کر دیتے کہ مجھے یہ تھریٹس مل رہی ہیں, یا ایون اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے تھے چیف جسٹس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر انہوں نے کسی بھی فورم کا دروازہ نہیں کٹکھٹایا اور آج یہ ایفیڈیوٹ دیا, تو یہ ایفیڈیوٹ اس کے مندرجات جو ہیں یہ بہت سارے سوالیہ نشانات کو جنم دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں شامل. اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جج ارشد ملک نے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروایا, جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا, جس بات کی تصدیق آج پریس کانفرنس میں فروغ نسیم صاحب نے بھی کی. انہوں نے کہا بالکل ہمیں خط موصول ہو گیا ہے اور ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اسی پریس کانفرنس میں آج اس ایفیڈیوٹ کا بھی ذکر ہوا, اور شہزاد اکبر صاحب جو کہ فروغ نسیم صاحب کے ساتھ موجود تھے اس پریس کانفرنس میں, انہوں نے کیا کہا اس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے, اس بیان حلفی کے حوالے سے, سنیے. دیکھیے ایفیڈیوٹ تو اگر آپ ایفیڈیوٹ کو پڑھیں تو ایفیڈیوٹ کے اندر جو تحریر ہے وہ تو صرف ایک ہی چیز کی طرف نشانہ ظاہر کرتی ہے اور ایک کی طرف اشارہ کرتی ہے
اور وہ چیز ہے جو پاناما کے ججمنٹ کے اندر ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ لفظ تھا مافیا کا. جس طرح سے اس کے اندر بیان ہوا ہے کنڈکٹ، وہ کسی سیاسی پارٹی کا یا عام شخص کا نہیں ہو سکتا، وہ کنڈکٹ صرف اور صرف مافیا کا ہو سکتا ہے. یہ پوری داستان ہے جو لالچ، رشوت سے شروع ہوتی ہے اور دھمکیوں سے ہو کے بلیک میل تک جاتی ہے. شہزاد اکبر کہہ رہے تھے جو کنڈکٹ اس بیان حلفی میں لکھا ہے وہ کسی فرد کا یا سیاسی پارٹی کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی مافیا کا ہو سکتا ہے. بظاہر اس پریس کانفرنس سے ایسا لگا ہے کہ جو بیان حلفی ہے جج ارشد ملک کا، اس کو تسلیم کرتی ہے حکومت، اس کو اون کر رہی ہے، اور اس پر آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بات بھی کی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا اس کے چند منٹ بعد مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے چند منٹ بعد فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اگلے دن پھر پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو کا، اس آڈیو کا فورنزک کروایا جائے گا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویڈیو جعلی ہے. لیکن اس کے بعد حکومتی موقف ایک اور سامنے آیا جس میں حکومت نے کہا کہ اگر اس معاملے کی تحقیقات یا تفتیش ہونی ہے تو اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، حکومت اس معاملے سے دور رہے گی کیونکہ یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے. لیکن آج جب یہ بیان حلفی سامنے آیا ہے تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حکومت کی طرف سے اس پہ پریس کانفرنس کی گئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. شہزاد اکبر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم کے. بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. بڑا کنفیوزڈ لگتی ہے حکومت اس سارے معاملے پہ. پہلے جب یہ معاملہ سامنے آیا تو آ کر آپ لوگوں نے دفاع کیا، آپ لوگوں نے ایسا لگتا ہے کہ جج صاحب کی پوزیشن کی سائیڈ لی اس دن اور کہا کہ ویڈیو جعلی ہے. پھر آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس معاملے سے ہم دور رہیں گے. آج بیان حلفی آیا تو پھر آپ لوگ آ گئے، اور بظاہر آپ کی پریس کانفرنس سے تو ایسا لگا کہ آپ نے منون تسلیم کر لیا ہے اس بیان حلفی کو اور اس کو اون کیا ہے آپ نے. نہیں شہزاد، میرا خیال ہے کہ ہم جو جتنی تیزی سے چیزیں چل رہی ہیں شاید آپ کنفیوز ہو گئے ہیں. میں کنفیوز ہو گیا ہوں. جی جی، آپ سے یہ مراد یہ ہے کہ شاید ہماری پریس کانفرنس کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ زیادہ کنفیوژن نہ پھیلے. دیکھیے پہلے ایونٹس کو لے لیجئے. پہلے ایک ایونٹ آتی ہے کہ ایک پورا بازار لگا کے پوری ایک پارٹی کی سیاسی قیادت جو اب مجھے اپنے سننا ہے وہ قیدیوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی. باڈی لینگویج دیکھ لیجئے، شکلیں دیکھ لیجئے، قیدیوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک پریس کانفرنس کی گئی، ایک اس میں ویڈیو دکھائی گئی. میں آج بھی یہ کہتا ہوں، پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو سے آپ کو واقعی ہی لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں جتنی باتیں ہیں وہ بالکل درست ہیں اور اس طرح سے جیسے آپ نے بیان کی، تو کیا پریس کانفرنس اس کا فورم تھا یا عدالت اس کا فورم تھا؟ کیونکہ ریلیف تو آپ کو عدالت سے ملنا ہے نا، جہاں پہ آپ کی اپیل پینڈنگ ہے. نمبر 1. اس کے بعد اس وقت جو ہمارا تھا کہ اس کا فورینزک بھی ہونا چاہیے اور اس کا بالکل پوری تفتیش ہونی چاہیے یہ معاملہ کیسے ہوا. کیونکہ آپ یہ بالکل نہ بھولیے کہ 2 کیسز اس عدالت میں تھے، ایک میں بریت بھی ہوئی ہے تو اس کی اپیل بھی پینڈنگ ہے نیاب کی. تو ہمارا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بریت کیسے ہوگی، یہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا. اب فورینزک کون کرے گا؟ اصل سوال یہ ہے فورینزک کیا ہے؟ فورینزک اس کی تفتیش کا حصہ ہے کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے، کرے گا کون؟ اب اگر اس کے اوپر حکومت کرتی تو میں یہ شاید آپ کے پروگرام میں لاسٹ ویک بھی بات کی تھی، فورینزک کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اوریجنل فائل سبمٹ کرانا. مریم صاحبہ کیا وہ سبمٹ حکومت کے کسی کمیشن کے بنائے ہوئے کر سکتی تھی، یا اس کمیشن کی فائنڈنگ سے ان کو کوئی ہم ریلیف دے سکتے تھے؟ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت فورینزک کروا چکی ہے کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اصلی ہے ٹیپ، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئی. یہ دعویٰ غلط ہے. دیکھیں دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید مریم صاحبہ بھی ایک فورینزک کرا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے دعوے، ٹرسٹ ڈیڈ، اس طرح کی چیزیں ساری پہلے سے ریکارڈڈ ہیں. اس کو کلیئر کر دیں، آپ کے پاس کیونکہ اوریجنل اس کی ویڈیو اور آڈیو موجود نہیں ہے جو کہ آپ کو نون لیگ نے تو ہم کیسے فورینزک تو آپ فورینزک اس کا کروا نہیں سکتے. کروا ہی نہیں سکتے. آپ کسی بھی فورینزک کے پاس جائیں گے وہ کہے گا آپ مجھے اوریجنل سورس فائل دیں تبھی میں دیکھ سکتا ہوں. فون دے دیں جہاں پہ یہ ریکارڈ ہوا ہے، وہ آڈیو جہاں پہ ریکارڈ ہوئی ہے وہ اس کو اوریجنل آپ کو سورس مانگیں گے. اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ اس وقت کیا ہونا ہے. دیکھیے یا ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ کیا تھی؟ 2 چیزوں کی تھی. ایک تو یہ تھا کہ ایک ہمیں خط موصول ہوا ہماری لا منسٹری کو، اور اس خط کے اندر اسلام پرسوں سے چل رہا تھا، وہ جج صاحب شاید 2 دفعہ گئے بھی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کی کوئی جو بھی بپتا بیان کی ہوگی. خیر اس کے اوپر جو ہمیں آج مراسلہ ملا اس میں ایک ان کی پریس ریلیز پہلے کی اور ایک ایفیڈیوٹ ان کا 4 صفحوں کا، جس کو پڑھ کے آپ کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ایک پوری داستان بیان ہے، اور ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تھا ایک کہ ان کو ان کی ڈیوٹی سے ریلیو کر دیا جائے. لا منسٹری نے وہ فوراً اقدام کیا. میری بھی اس پہ لا منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کو فوری طور پہ اس کی دیکھیے اب چیزوں کو سپن دے دیا جاتا ہے. اگر ہم میری سن لیجئے تھوڑی اگر ہم اس کے اوپر جا کے پوری پوزیشن واضح نہ کرتے تو اس وقت یہ سٹوری کو کچھ اور سپن دے دیا جاتا. میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، ہم ایفیڈیوٹ کو اون نہیں کر رہے ہیں، ہم نے ایفیڈیوٹ بیان کر دیا ہے. صحیح.
جس نے اون کرنا ہے اور جس نے ڈس اون کرنا ہے وہ آپ لوگ یہی کنفیوژن ہے کہ آپ لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ نے کس چیز کو بیان کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے. اس دن جب یہ ویڈیو آئی آپ نے کہا کہ غلط ہے جھوٹ ہے فورنزک کروایا جائے. اب یہ جج صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے, اس پہ عدالت کو فیصلہ کرنے دیجئے. آپ کیوں بیچ میں پڑھ کے یہ کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے, عوام کو حقیقت پتہ چلنی چاہیے کہ بالکل ہمارا یہ میڈیا اٹھا لیتا اپنے طور پہ. ہمارا اس میں کیوں بات کریں گے اس پہ؟ حکومتی وزراء بالکل بات کریں گے, بیکاز دیکھیے جب ویڈیو آپ نے اس کی چلائی اور آپ نے پریس کانفرنس کی تو آپ نے کس کو ٹارگٹ کیا؟ آپ نے ملک کے اداروں کو ٹارگٹ کیا, آپ نے الزامات کی پوری ایک بوچھاڑ کر دی. اب اس کے بعد جب یہ ایفیڈیوٹ آتا ہے اور وہ ایک چیز بیان کرتا ہے, اور یہاں قوم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پریویس کنڈکٹ کیا ہے. جسٹس قیوم کی ٹیپس آج بھی نہیں اب سنیں گے نا, سر اب سنیں گے نا, اب فاروق نسیم صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو داخلت ہوگی عدالت کی. دیکھیے بات اگر ہم کریں گے کیس کے, بات اگر ہم کریں گے کیس کے اوپر, پینڈنگ کیس کے اوپر, لیکن اگر ہم بات کریں گے کہ آپ نے ایک ویڈیو پیش کی, اس کے اندر ایک آپ کا بیان آیا, اب ایک ایفیڈیوٹ آیا جو اس کو کانٹیکسٹ مہیا کرتا ہے, ایک اس کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ ویڈیو کیسے بنی, کیوں کر بنی, بلیک میں. ہمارا تو آج بھی سوال ہے کہ ایک جج اس طرح کے لوگوں سے کیسے مل رہا ہے, اس کو اپوائنٹ کس نے کروایا, کیس یہاں ٹرانسفر کیسے ہوا. آپ یہ بھی دیکھیے اب ہر کنڈکٹ سوالیہ نشان ذمہ داری حکومت نے اپنے اوپر لی ہے کہ ایک سوال سن لیجیے, کیا یہ حکومت نے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ یہ بیان حلفی میں کیا کیا لکھا ہے یہ بات عوام نے بتانی ہے, یہ ذمہ داری حکومت کی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہم نے یہ, کیونکہ اس میں تو کسی حکومت کا ذکر نہیں ہے نا. دیکھیں حکومت کا ذکر نہیں ہے. ایفیڈیوٹ جب آ گیا, ایفیڈیوٹ پبلک ہو گیا, صحیح ہے, ایفیڈیوٹ ٹی وی چینلز پہ بھی چلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد یا تو یہ ہو کہ حکومت ایک سائڈ پہ چپ کر کے بیٹھی رہے, یا کہ ایک وہ بہتر نہیں ہوتا آپ کے خیال میں؟ کیسے بہتر ہوتا؟ آپ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں رہے ہوئے ہیں, حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی. نہیں ہے نا, میں یہ نہیں کروں گا آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے, آپ کے پاس موجود ہے, آپ کا تعلق نہیں ہے اس سے. کیسے تعلق نہیں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جج صاحب کے الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں, ہے نا. دیکھیں نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا, یہ تھوڑی سی اپنی آپ کلیئرٹی کر لیجیے. حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. نہیں, حکومت نے نہیں بھی کرنا. آپ سمجھتے ہیں یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہے بیان حلفی میں؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ سوال کریں گے, میں جواب دوں گا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیٹ دا پیپل بی جج. آپ نے سوال کر دیا کہ اس کے اوپر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی ایفیڈیوٹ غلط ہے یا نہیں. نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گی اس ایفیڈیوٹ کے اندر جو چیزیں آئی ہیں, اور اگر پٹیشنر اپنی ویڈیو کورٹ میں پیش کرتا ہے تو کیا اس سے کورٹ کا جو فیصلہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا 2 کیسوں میں, کیا اس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہوئی, اور اگر ہوئی تو اس کے مطابق اپنا فیصلہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ, اسی لیے میں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے نا وہ اپیل, جس کے ساتھ جس ایفیڈیوٹ کو اب اٹیچ کر دیا ہے وہاں پر, اس اپیل میں بھی اٹیچ کر دیا. دوسری چیز شہزاد, یہ ایفیڈیوٹ جو آج مراسلہ بھیجا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجا گیا. جی ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اٹیچ کر کے یہ بتایا گیا کہ اس چیز کو سامنے آنے کے بعد بڑی فوری طور پہ فل فور انہیں اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے. بیکاز میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو منون تسلیم کر لیا. آج آپ نے کہا نا, آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو بیان حلفی میں لکھا گیا ہے یہ کنڈکٹ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہو سکتا, کسی فرد کا نہیں ہو سکتا, یہ مافیا کا ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, لیکن یہ سچ ہے یا نہیں ہے اس کا تو فیصلہ ہونے دیں. دیکھیے کیا آج تک اس چیز کا فیصلہ ہو گیا جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کالز کس نے کی تھی؟ کیا اس چیز کا فیصلہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کس نے کیا تھا؟ ان چیزوں کا کیا فیصلہ ہو گیا؟ جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا تھا, کیا ان چیزوں کا فیصلہ ہو گیا؟ پریویس کنڈکٹ ہم انڈورس نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا سوالیہ, یہ 4 صفحات جو ہیں یہ چارج شیٹ بھی ہو سکتی ہے, یہ بالکل چارج شیٹ ہو سکتی ہے. اور ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر اس میں لکھی, میں یہ نہیں کہہ رہا سچ ہے, میں کہتا ہوں اگر اس میں لکھی ہوئی باتیں سچ ہیں تو سیکشن 31A نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا یہ کہتا ہے کہ یہ ہیمپر کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کو, پروسیکیوشن کو. یہاں پہ تو یہ بھی کہا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے کہ جب مجھے اپوائنٹ کیا گیا فروری 2018 میں تو 2 لوگ میرے پاس آئے جنہوں نے کہا کہ نواز شریف کے آشیرواد پہ کیا گیا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج, اس وقت تو نواز شریف وزیر اعظم بھی نہیں تھے, چلے شاید خاقان عباسی تھے, کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے لگانا ہے نا ان جج صاحب کو؟ اپوائنٹمنٹ کس نے کرنی ہے اس نے؟ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے لا منسٹری کی طرف سے آن ریکمنڈیشن آف کورٹ. ٹھیک ہے, تو کورٹ نے کیا جان بوجھ کے نواز شریف کے کہنے پہ ارشد ملک کا نام دیا اور پھر کورٹ کے کہنے پہ جب نام لا منسٹری بھی گیا تو انہوں نے لگایا؟ یہ الزام درست مان رہے ہیں ہم الزام درست نہیں مان رہے, ہم الزام کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کو بتایا گیا کہ 2 چیزیں ہیں, 2 فیکٹس ہیں جو آپ کو اپنے سامنے رکھنے ہیں, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ ہمیں اس کورٹ میں, انہوں نے آگے کہا, ان کے حواریوں نے کہا جن کی ابھی
قربت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہے نواز شریف صاحب سے. ناصر جنجوعہ صاحب کوئی عام شخص نہیں ہیں. وہ اگر آپ اس پر ماگلا روڈ پہ جاتے ہیں, مڈ جیک ہاؤس, یہ ہیڈ کوارٹر تھا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں پورے پاناما کیس کے دوران دس واز دی ہیڈ کوارٹر. یہاں سے بیٹھتے تھے, یہاں سے نکلتے تھے, آپ کے میڈیا کے سارے کیمرے وہاں سے فالو کرتے تھے. وہ شخص دوران یہ جیسی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ جا کے ان کو یہ کہتا ہے, سچ ہے یا غلط ہے یہ اس کا فیصلہ ہونا ہے, لیکن وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے ان کو یہ کہتا ہے. تو یہ کڑیاں تو ملتی ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ مل بھی رہے ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا ذہن بھی لگاتے ہیں نا, آپ یہ ذہن لگاتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, صحیح غلط ہے, لیکن جب یہ ساری باتیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہو رہا تھا معاملہ, تو مونٹی سامنے نہیں رکھی گئی. ارشد ملک صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے سامنے نہیں رکھی, چیف جسٹس کے سامنے, جن کے ماتحت یہ آتے ہیں. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں کی آپ نے. بالکل, اور یہ سوال جج سے ہوگا اور یہ سوال کہ ایک شخص کو آپ سزا دینے کے بعد آپ ملتے ہیں, ایک جج کا جب ایسا کنڈکٹ ہوگا, جو انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے نواز شریف سے ملاقات کی, اس کو سزا دی, پھر ملاقات کی, پھر میں نے اس کے بیٹے سے بھی ملاقات کی جو کہ مفرور ہے, ابسکانڈر ہے. جب ایک جج کا یہ کنڈکٹ ہوگا تو کیا ایک جج کی ایسی باتوں پہ ہم عمل لے آئیں, اس پہ تسلیم کر رہے ہیں ان باتوں کو؟ یہ تو شہزاد اس پہ تسلیم اس کو کون کر رہا ہے؟ دو چیزیں ہیں. دیکھیے یہ آپ اس چیزوں کو پورے اس کو دیکھیں نا پرسپیکٹیو میں. پورا پرسپیکٹیو کیا ہے؟ کیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے اس پریس کانفرنس کے اوپر اس میں دکھائی والی ویڈیو کے اوپر آپ ایمان لے آئے؟ آپ اسے مانتے ہیں؟ بالکل نہیں لائے نا, ظاہر سی بات ہے, اس پہ بھی مت لائیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں نہ ہم وہ ویڈیو میں تو نہیں لائے, مجھے لگتا ہے آپ اس پہ ایمان نہیں لے کر آئے, آپ اس پہ لے کے آ گئے. دیکھیں اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. میں تو آپ کی بات سے ثابت کر رہا ہوں کہ 2 دن آپ نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے, آج آپ کا تعلق نکلا ہے. تعلق نہیں, ہم نے کہا تفتیش کا, تفتیش اب بھی ہم نہیں کر رہے. صحیح, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا, وہ کورٹ کی ذمہ داری, وہ ابھی بھی کورٹ کرے گی. ان جج صاحب کی تفتیش ہونی چاہیے اور یہ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے ایک جج, اس میں بہت سوالیہ نشان ہیں. پہلے ناصر جنجوعہ سے کیوں مل رہا ہے, ان کی قربت ہے. ناصر بٹ سے کیوں مل رہا ہے, ان کی قربت ہے. پھر اگر یہ اپنے ویڈیو سے دیکھیے, میں کہتا ہوں پہلے آپ کے خیال میں یہ جج کا جب کنڈکٹ اتنا متنازع ہو گیا تو کیا فیصلہ بھی متنازع ہو گیا آپ کے خیال میں؟ فیصلہ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے بعد فارغ کر دیے گئے, ٹھیک. اس کے بعد کیا ان کے تمام کیے ہوئے فیصلے ختم ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. ہر فیصلہ اپنے میرٹ پہ دیکھا جاتا ہے. اب اس کیس کے اندر میں یہ نہیں کہتا, تمام آپ کے پاس لیگل ایکسپرٹ آئے ہیں, ان کی بھی رائے ہے. جب یہ کیس اس کے سامنے یہ پیش ہوگا, یہ بھی, اور اگر وہ ویڈیوز پیش کرنا چاہتے ہیں, کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ کا فیصلے کے اوپر اگر ذرا سا بھی اثر ہوا, کتنا نہیں, ذرا سا اثر بھی ہوا, تو پھر کورٹ پہلے اس چیز کو ایڈریس کرے گی. فیصلے پہ بات. بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. نون لیگ سے بھی سوال کریں گے. یہ بڑے بڑے الزام لگے ہیں جج صاحب کی طرف سے, کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی. ہم نے آپ کو سنایا کہ کل مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ جس دوران نواز شریف صاحب ضمانت پہ تھے اس وقت جج کا پیغام آیا, ناصر بٹ صاحب وہ پیغام لے کر آئے, ایک اور شخص بھی تھا ان کے ساتھ, ان کا نام مریم نواز نے نہیں بتایا, لیکن انہی تاریخوں کا ذکر آج جج صاحب نے کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ارشد ملک, وہ خود کہتے ہیں کہ میں گیا تھا نواز شریف صاحب سے ملنے جاتی عمرہ میں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جج ارشد ملک نے جو آج اپنے ایفیڈیوٹ میں باتیں کی ہیں اس سے کئی سوال جنم لیتے ہیں. جج کا جو اپنا کنڈکٹ ہے اس پہ تو آپ نے سنا, جو قانونی ماہرین ہیں ان کی کیا رائے ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جس کو سزا دی ہو ان سے ملاقات کریں, ان کی قانونی مدد کرنے کی کوشش کریں اپیل میں. تو جج کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ تو ایک سوال ہے, لیکن دوسری طرف کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں درست ہیں؟ کیا ان کو رشوت کا سامنا کرنا پڑا, ان کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا, کیا نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے رہنما طلال چودھری صاحب. طلال صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بہت ہی سنگین الزامات لگے ہیں آج ارشد ملک صاحب کی طرف سے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی اس کیس میں سزا دینے کے بعد جاتی عمرہ میں نواز شریف سے. کیا آپ کے قائد نواز شریف نے ارشد ملک سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی, ہاں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ان کا ایفیڈیوٹ ہے یقیناً یہ تو چارج شیٹ ہے ان کے اپنے خلاف, اور اس کے علاوہ یہ پہلی ویڈیو جو تھی وہ شاید اتنی سنگین نہیں تھی جتنی جج صاحب نے خود بہت ساری چیزیں تسلیم کر لی. ایک ذرا ذہن میں رکھیں, یہ کوئی عام جج صاحب نہیں تھے, ان پر ساری دنیا کا فوکس تھا, کیمروں کا فوکس تھا, سارے لوگوں کا فوکس تھا. پھر ان کی ایکسیس جو تھی وہ سیدھی سپریم کورٹ تک تھی, ان کے پاس سیکیورٹی رینجرز جیسی تھی. سو اس کے ہوتے ہوئے ان کے پاس فورم موجود تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اور اگر اتنے الزامات تھے تو کیا کسی فورم پہ انہوں نے کوئی بات کی؟
अपनी अदालत से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने तो आज तक कोई बात नहीं सुनी। और अगर आज इन्होंने ये कहानी घड़ी है अपने आप को बचाने के लिए, तो यकीनन ये फिर तस्लीम किया है इन्होंने कि इन्होंने ये सब कुछ दबाव में किया और अब अपने आप को बचाने के लिए एक कहानी, और जहां जहां ये जाते रहे हैं, जहां जहां ये मिलते रहे हैं, इन्होंने खुद से बता दिया है। मुझे ये बताइए शहजाद साहब, क्या मैं किसी जज को कहूंगा कि आपको धमकी देनी है, जरा रायविंड तशरीफ ले आए, आपको थोड़ा सा धमकाना है, मदीना पाक आ जाएं? कमाल करते हैं। लेकिन कभी तलाल साहब ये अगर सारी की सारी जो बातें हैं जज साहब जो कर चुके हैं, जो उनका ख्याल है कि तलाल साहब अगर आप ये कहते हैं कि ये उनके खिलाफ चार्जशीट है क्योंकि वो सारी बातें खुद तस्लीम कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं ना कि वो हकीकत है तभी चार्जशीट है ना। और अगर हकीकत है तो इसका मतलब वो सही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से और हुसैन नवाज से उनकी मुलाकात हुई, जहां उनको पैसे की ऑफर की 50 करोड़ रुपए की हुसैन नवाज ने। मैंने आपसे यही कहा कि अगर उन्हें कोई ऑफर की गई होती तो यकीनन उनके पास एक्सेस थी सुप्रीम कोर्ट की, उनको एक जज साहब मॉनिटर कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी एक्सेस थी, हर 15 दिन बाद वो उधर जाते थे, अदालत में वो बहुत सारे मामलात का नोटिस लेते थे, इवन अदालत में थोड़ा सा शोर भी होता था तो वो नागवारी का इजहार करते थे, अदालत में एक लिस्ट बनती थी, उन सूचे बगैर अदालत में कोई एंटर नहीं हो सकता था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो जवाब दे थे। फिर उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह का कोई ऑफर हुई हो और फिर उसके बाद वो बताते ना। और अगर ये नहीं कोई एक दिन का टाइम है, कोई 2 दिन का टाइम है, ये तो बड़ा लंबा अरसा गुजर गया है। और उसके बाद ये सारी की सारी बातें जब वीडियो सामने आ जाती है, उसके बाद जब आप बताते हैं, तो मेरा ख्याल है ये फिर चार्जशीट किसी और पर नहीं है, ये चार्जशीट जज साहब अपने आप पर है। और इस फैसले के बाद यकीनी तौर पर उन्होंने जो फैसले किए वो मुतनाज़े नहीं हुए, बल्कि वो यकीनन इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि वो अब खत्म समझे जाएं या वो नाइंसाफी पर मबनी समझे जाएं। सो हमें उम्मीद है कि आला अदालतें उसी तरह नोटिस लेंगी, उसी तरह तेज रफ्तारी से ये करेंगी, मियां नवाज शरीफ को इंसाफ देंगी, जैसे उनके केस में डे बाय डे हेरंग हुआ करती थी। और उनके केस पर जिस तरह का एक पहले जैसे केसों पे इस तरह की तेजी नहीं देखी गई थी। तलाल साहब, आप लोगों ने ये भी कहा था, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरीम नवाज साहिबा ने की, उसमें कहा कि जज साहब को एक वीडियो दिखाई गई, उस वीडियो के जरिए उन पर दबाव डाला गया ताकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला सुनाया जाए। लेकिन इस एफिडेविट में उन्होंने ये कहा है कि मुझे मेरी एक गैर अखलाकी वीडियो दिखाकर मुझ पे ये दबाव डाला गया कि आप ये बयान दें कि नवाज शरीफ का जो आपने फैसला दिया है वो दबाव में दिया गया था। वो तो ये कह रहे हैं जज साहब कि ब्लैकमेल नून लीग ने किया है, वीडियो नून लीग ने दिखाई है, जिस वीडियो का जिक्र बड़ी तफसील में मरीम नवाज साहिबा ने भी किया था कि उनको वीडियो दिखाई गई जो कि गैर अखलाकी थी। देखिए, एक जज साहब की पोजीशन को समझे। सबसे पहले तो जज साहब मजलूम है, वो अंडर प्रेशर थे, वो अंडर प्रेशर है। उसके बाद वो गिल्टी कॉन्शियस हैं, यकीनन उन्हें गिल्ट जो है उनका अंदर का वो सताता है, और यकीनन क्योंकि इंसान है। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि वो अब अपने कैरियर को बचाने के लिए या किसी न किसी मजीद प्रेशर से बचने के लिए वो इस तरह की एक ऐसी झूठी कहानी घड़ रहे हैं कि जिसमें वो सब कुछ बता भी रहे हैं मगर वो सबके सामने तस्लीम करना भी नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है कि जज साहब ने इस वक्त एक मुल्ज़िम की हैसियत भी उनकी है, उनकी तमाम चीजों को आप वैसे तस्लीम नहीं कर सकते। वो मजलूम भी हैं क्योंकि वो अंडर प्रेशर रहे, वो खुदकुशी तक चले गए थे, और यकीनन एक इंसान के तौर पर उन्हें गिल्ट जो है वो अंदर से चैन नहीं लेने देता। मुख्तसर मुझे बताएगा तलाल चौधरी साहब, ये जो एफिडेविट है, आदमी के साथ ये एफिडेविट जो है इसको अब अटैच कर दिया गया है, जो अपील होगी नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके साथ कर दिया गया है। क्या आप लोग भी अब इसको बुनियाद बनाकर इसको बतौर एविडेंस क्या लेके जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? क्योंकि आपका ये दावा तो गलत नजर आता है कि हुकूमत ने इसका फॉरेंसिक करवा लिया है, फॉरेंसिक में पता चल गया है कि ये वीडियो दुरुस्त है, क्योंकि ओरिजिनल टेप्स, ओरिजिनल फोन या ऑडियो इनको नहीं दी हुकूमत को, तो उसका फॉरेंसिक तो हो नहीं सकता। ये इल्जाम तो आपका बेबुनियाद है। अब आप लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे इसको आगे? देखिए, 2 हिस्से हैं। एक तो हक है उस आदमी का जिससे नाइंसाफी हुई है कि वो इसको उस फोरम पर लेके जाए, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है इंसाफ देने वाले इदारों का,
ان کا فرض بھی بنتا ہے, ان کی ڈیوٹی بھی ہے. سو ان کو فرض اور ڈیوٹی نبھانی ہے کہ کیا نیچے انصاف ہو رہا ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ لیا ہے, جج ایک کو جو ہے ہٹایا ہے. سپریم کورٹ نے بھی سماعت 16 کو مقرر کر دی ہے, 16 جولائی کو. اب یہ اہم معاملہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سا فورم, سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو آگے لے کے جائے گی, اور اس کا فیصلہ کیا ہوگا, فیصلہ جو دیا گیا تھا اس پہ کیا اثرات ہوں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.